इफ्तार का वक्त भी बहुत खूबसूरत वक्त होता है, एक अनजानी खुशी का वक्त होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, लिस्साइम फरहतान यफरहुमा इज़ा अफ्तरा फरिह बिफत्रिही व इज़ा लक़िया रब्बहु फरिह बिसौमिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए खुशी के दो मौके हैं जिनमें वो खुश होता है। जब वो रोजा इफ्तार करता है तो अपना रोजा खोलने से खुश होता है, और जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोजे से खुश होगा, यानी उसका अजर सवाब सामने पाकर। तो बात यह है कि इफ्तार का ये वक्त निहायत अहम वक्त है। ये वक्त कब शुरू होता है? कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, थुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर पूरा करो रोजे को रात तक। गोया जब रात का आगाज हो जाए, रात शुरू हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, तो वो रोजेदार के रोजे इफ्तार करने का वक्त होता है। गुरूब आफ्ताब रोजा इफ्तार करने की शर्त है, उससे पहले रोजा इफ्तार नहीं किया जा सकता। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अक़बल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना व ग़रबत अश-शम्सु फ़क़द अफ़्तर अस-साइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोजादार रोजा खोल ले। गोया दिन का जाना और रात का आना वो वक्त है जब रोजा इफ्तार किया जाता है। ये भी याद रहे कि रोजा इफ्तार करने में जल्दी करना मसनून है। गोया सूरज के गुरूब होने के फौरन बाद रोजा खोल लेना चाहिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन लियुसल्ली अल-मग़रिब हत्ता युफ्तिरा वलौ अला शरबति माइन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार किए बगैर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते थे, चाहे एक घोंट पानी से इफ्तार करते। गोया इससे ये भी पता चलता है कि इफ्तार का वक्त मगरिब की नमाज से पहले का है, यानी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जब तक कि इफ्तारी न कर ली जाए। हजरत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग बराबर भलाई पर रहेंगे जब तक कि रोजा खोलने में जल्दी करेंगे। जैसा कि सहरी के बारे में गुफ्तगू करते हुए आपको बताया गया था कि बहुत जल्दी सहरी करने की बनिस्बत ताखीर से सहरी करना लेकिन वक्त के अंदर ज्यादा अफसल है। इसी तरह इफ्तार में भी बहुत ताखीर नहीं करनी चाहिए कि मसलन रात का जब बहुत अंधेरा हो जाए, हिशा की नमाज का वक्त हो जाए, तो एक शख्स समझे कि अब इफ्तार करना ज्यादा सवाब का बायस है क्योंकि मैंने सब लोगों से 1-1.5 घंटा ज्यादा लंबा रोजा रखा है और देर से खाया पिया है, तो ऐसा करना कुछ सवाब का बायस ना होगा, बल्कि उल्टा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होगी। तो आपने फरमाया कि लोग भलाई पर रहेंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करेंगे, गोया एतदाल में रहेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें हर मामले में एतदाल का सबक देता है। इंतहा पसंदी हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। एक और हदीस के मुताबिक वो लोग अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं जो इफ्तार करने में जल्दी करते हैं। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अहब्बु इबादी इलैया आजलुहुम फ़ित्रन, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे मेरे बंदों में सबसे ज्यादा महबूब वो हैं जो इनमें से इफ्तार में जल्दी करने वाले हैं। गोया अल्लाह ताला की इताअत करने में देर न करना, जब हुक्म आ जाए तो फिर पसोपेश न करना अल्लाह ताला को पसंद है। फिर इसी तरह हम देखते हैं हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, और आप जानते हैं कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल तक रहे। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मगरिब से पहले ताजा खजूरों से रोजा इफ्तार फरमाते। अगर ताजा खजूरें न होती तो खुश्क खजूरों से इफ्तार फरमाते, अगर खुश्क खजूरें न होती तो चंद घोंट पानी से ही इफ्तार फरमा लेते। तो इससे पता चलता है कि दूसरी चीजों की निस्बत खजूर से रोजा इफ्तार करना आपको ज्यादा पसंद था। गोया आपकी सुन्नत और आपकी पसंदीदा चीज खजूर से रोजा इफ्तार करना है, और खजूरों में भी ताजा खजूर। लेकिन जरूरी नहीं कि हर शख्स के पास खजूरें हो, और ये भी जरूरी नहीं कि ताजा खजूरें हो। तो अगर मयस्सर हो, मुमकिन हो, तो ऐसा करना ज्यादा बेहतर है, और अगर ये चीज मयस्सर ना हो तो उसके बाद पानी पीना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पानी पाक करने वाली चीज है। इफ्तारी के सिलसिले में एक और बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि ये वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है।
जैसा सहरी के सिलसिले में आपको बताया गया था कि वो वक्त जिक्र इलाही का वक्त है, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, इसी तरह इफ्तार का वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासु दअवातिन ला तुरद्दु दअवतुल वालिदी व दअवतुस साइमी व दअवतुल मुसाफिरी, कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती, बाप की दुआ, रोजादार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। तो गया इंसान इन तीनों हालतों से फायदा उठा सकता है। वालिदैन को अपने बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए। इसी तरह रोजादार इफ्तार के वक्त खास तौर पर दुआ करे, दिन में भी दुआ कर सकता है लेकिन खुसूसन इफ्तार के वक्त। और इसी तरह मुसाफिर भी आम दिनों की निस्बत सफर की हालत में अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है, इसलिए उसको इस मौके से भी फायदा उठाना चाहिए। इफ्तारी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुआ सिखाई है। अन इब्न उमर क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अफ्तर क़ाल ज़हब अज़्ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, जिसका तर्जुमा है प्यास खत्म हो गई, रगे तर हो गई और रोजे का सवाब पक्का हो गया इंशाअल्लाह। इसी तरह इफ्तार की कुछ और दुआएं भी आपने सिखाई। हजरत मुआज़ बिन ज़ुहरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा इफ्तार करते तो फरमाते, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तेरे ही लिए मैंने रोजा रखा और तेरे ही रिस्क पर मैंने इफ्तार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इफ्तार करना और इफ्तार में जल्दी करना बाबरकत है, इसी तरह इफ्तारी के वक्त भी दूसरों की गमगुसारी और दूसरों की दिलजोई और दूसरों के हुकूक का लिहाज रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार के रोजे को इफ्तार कराने की भी तरगीब दिलाई है। हदीस में आता है कि जिसने रोजादार को रोजा इफ्तार कराया उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर रोजादार के लिए होगा, और रोजादार के अजर से कोई चीज कम न की जाएगी। तो इससे पता चलता है कि अगर एक इंसान दूसरों के रोजे इफ्तार कराने का एहतमाम करता है तो वो एक बहुत बड़े अजर को समेटता है। और इसमें भी फिर बात यह है कि किस चीज से किसी का रोजा इफ्तार कराया जाए। क्या उसके लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का ही एहतमाम किया जाए, या एक देग ही पकाई जाए, या कोई खास किस्म का एहतमाम हो? नहीं, ये सवाब हर वो शख्स पा सकता है कि जो लस्सी का एक घोंट या एक खजूर या पानी का एक घोंट पिलाकर ही किसी का रोजा इफ्तार कराता है, उसको भी ये सारा अजर सवाब हासिल होता है। अब आप देखिए कि रोजा इफ्तार कराने वाले ने तो ये अजर पा लिया, लेकिन जो शख्स रोजा इफ्तार कर रहा है उसे जवाब में क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। उसे भी एक अदब और अखलाक सिखाया गया कि वो इफ्तार कराने वाले के लिए दुआ करे, और वो दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखा दी। हजरत अनस रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोजा इफ्तार फरमाते तो उनको ये दुआ दिया करते थे, अफ्तरा इंदकुमुस साइमून व अकल तआमुकुमुल अबरार व तनज़्ज़लत अलैहिकुमुल मलाइका, जिसका तर्जुमा है, रोजादार तुम्हारे यहाँ रोजा इफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ नाजिल होते रहें। तो गोया इससे ये पता चलता है कि इस मौके पर दूसरे का दिल खुश करना और उसके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करना एक बेहतरीन अमल है। और आखिरी वक्त यानी रोजा इफ्तार करने से पहले के कुछ लम्हात जो हैं वो तमाम कामों को छोड़कर खुसूसी तौर पर दुआएं करने में गुजारे तो ये एक बहुत बेहतरीन अमल होगा। हम में से हर शख्स मोहताज है, हर शख्स किसी न किसी मुश्किल का शिकार है। हम बाज़ों का दूसरों से कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, वो भी एक अच्छी बात है, करवा सकते हैं दूसरों से दुआ, लेकिन जब हमारे अपने पास एक वक्त होता है दुआ करने का, हमें अल्लाह ताला खुद मौका दे रहे हैं और इंसान खुद अपने लिए जैसी दुआ कर सकता है संजीदगी के साथ, इखलास के साथ, आहुजारी के साथ, वो कोई दूसरा कैसे कर सकता है। और फिर जब अल्लाह ताला हमें ऐसे मौके दे रहे हैं कि जब वो खुद बताते हैं कि ये कबूलियत का वक्त है, मांगो मुझसे, उन मौके को भी हम इधर उधर की चीजों में गंवा देते हैं तो ये हमारे लिए बायस हसरत हो सकता है। इसलिए उन औकात को आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। मसलन आप क्या करें कि अगर आप किसी के यहाँ इफ्तार कर रहे हैं या अपने घर में इफ्तार कर रहे हैं तो इफ्तारी से पहले जो भी मयस्सर हो वो करीब रख लिया जाए और फिर यकसू होकर अल्लाह ताला से मुनाजात की जाए, जिक्र किया जाए, दुआ की जाए, और फिर जब वक्त आ जाए तो उस वक्त इफ्तार कर ली जाए और फिर नमाज मगरिब में जल्दी की जाए। ऐसा ना हो कि हम इफ्तार करने में इतनी ताखीर करें
کہ نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جائے، کیونکہ نماز کا افضل وقت زیادہ بہتر ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اجر و ثواب کے اعتبار سے، تو اس کا اہتمام بھی رہے. اور پھر بعد میں اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کہ عشاء کی نماز اور تراویح میں مشکل ہو. تو ان چند باتوں کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ بادلوں کی وجہ سے کبھی کبھی سورج چھپ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے غروب ہو گیا ہے، اور ہم اگر روزہ کھول لیتے ہیں تو کیا وہ ہو جائے گا؟ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا، اس روزے کو آپ کو دہرانا ہوگا. کوئی اور سوال؟ افطار پارٹی کے مطابق قرآن کی روشنی میں کیا دلیل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، یا افطار کے موقع پر آپ خود افطار اکیلے کرنے کی بجائے کسی دوسرے کو بھی شریک کر سکتے ہیں، دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو. لیکن عام طور پر اس میں بھی ہم حد اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات صرف امیر لوگوں کو اس میں دعوت دیتے ہیں، یہ صرف اپنے خاندان کے چند مخصوص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور غریبوں کو اس موقع پر بھلا دیا جاتا ہے. جبکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر المواسات، ایک دوسرے کی غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے. تو اس معاملے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، دوستوں کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ کام کاج میں شریک لوگوں کو یاد رکھیں، یا کسی بھی طرح جاننے والوں کو، وہاں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ جو نہ آپ کے رشتہ دار ہیں، نہ دوست ہیں، نہ تعلق دار ہیں، لیکن وہ آپ کی افطار کے کہیں زیادہ مستحق ہیں، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو اس معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھانے میں ضرور کسی کو شریک کیا کرتے تھے، انبیاء کی سنت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں دوسروں کا خیال رکھا کرتے تھے. تو افطار پارٹی کی جا سکتی ہے، لیکن حد اعتدال کے اندر، جس سے دوسرے فرائض متاثر نہ ہوں. صحابہ کرام کا عام طور پر رجحان یہ ہوتا تھا کہ رمضان میں ایک دوسرے سے اجنبی ہو جایا کرتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو عبادت کے لیے مل سکے. تو اگر ہماری عبادات پر اثر نہ پڑے اور ہماری روحانیت متاثر نہ ہو تو میل جول میں حرج نہیں ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. Free audio post production by alphonic.com. جتنا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی، اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے. وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے. انا اعطیناک الکوثر، کہ انا اعطیناک الکوثر کا کیا معنی؟ الکوثر کیا ہے؟ قالت نہر، کہنے لگی یہ نہر ہے. اعطیہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. شاطئہ علیہ در مجوف، شاطئہ اس کے دونوں کنارے، علیہ ان پر، در موتی ہیں، مجوف خولدار یعنی اندر سے کھوکھلے. آنیتہ اس کے برتنوں کی تعداد کا عدد النجوم، ستاروں کی گنتی کے برابر. ستارے کتنے ہیں؟ گن سکتے ہیں؟ انگنت. رواہ زکریا و ابو الاحوص و مطرف ان ابی اسحاق. تو انا آتیناک الکوثر کا معنی کیا ہے؟ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کہا گیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان دو کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ دونوں چیزیں شادی کے بعد ہسبینڈ وائف کا جو تعلق ہے وہ بھی حلال ہے، اور کھانے پینے میں جو طیبات ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے لیے حلال ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہم ان دونوں چیزوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا تو ہمیں رک جانا ہے. تو لعلکم تتقون. اب یہ آخرت کے عذاب سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اسی درجے میں ہوگا جس درجے میں ہم روزہ رکھ کر حلال کے علاوہ حرام چیزوں کو چھوڑیں گے. بعض اوقات ہم حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مردہ بھائی کا گوشت کھانا نہیں چھوڑتے. یعنی روزہ رکھ کر بھی غیبت، چغلی چل رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی شکل میں. یعنی وہاں آ کے ہمارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتے. کوئی بات کر رہا ہو کسی کی تو ہم آگے سے دو لگانے کو تیار ہوتے ہیں تاکہ یعنی کہ ایک ویلیڈیشن ہو جائے اس کی. تو ہمیں اس بارے میں خاص طور پر رمضان کے اندر بہت محتاط رہنا ہے کہ اپنے روزے کو خراب نہیں ہونے دینا کسی بھی حرام اور مکروہ اور مشکوک چیز سے، کہ جس سے روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی روزے سے اصل مقصد کھانا پینا چھڑانا نہیں ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے، اور وہ ہے بری عادتیں چھڑانا. یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ہیں، ان کو چھڑوانا. اور انشاءاللہ جب ہم روزے کی حالت میں کھانا پینا جو ہم سب کی ویکنس ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہم غیبت چگلی بھی چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح بعض کچھ اور چیزیں زندگی میں حرام ہیں، جیسے کسی کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، کاروبار کے اندر ملاوٹ کرنا، جیسے تیل کے اندر ملاوٹ ہے، کھانے کی دوسری چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے، سود لیا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، حرام چیزیں کی جا رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب تک نہیں چھوڑتے تو روزے کی روح حاصل نہیں ہوتی. یہ اگرچہ مشکل ہے لیکن پھر بھی امپاسبل نہیں. اگر ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس میں کوئی رخصت دے دیتے، ہمیں کچھ نہ کچھ چھوٹ دے دیتے، کچھ اجازت دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے یہ کچھ کرنے کا بھی ہے اور کچھ چھوڑنے کا بھی ہے، تاکہ ہمارے اندر غلط چیزوں سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے. تو اس مہینے میں کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے؟ چونکہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آسمان کی طرف کیا چڑھتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تعالیٰ کی طرف اوپر چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، اور نیک عمل جو ہے وہ اس کو اوپر لے جاتا ہے. یعنی ہم جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، زبان سے جو بھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مثلا میں درس دے رہی ہوں، حدیثیں پڑھ رہی ہوں، آیتیں پڑھ رہی ہوں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ان باتوں کو اوپر کیا چیز اٹھائے گی؟ وہ میرا عمل اٹھائے گا کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا میں وہ کر بھی رہی ہوں یا نہیں. کیونکہ یہ باتیں صرف باتیں کرنے کی نہیں ہے، صرف سننے کی نہیں ہے، صرف ہر سال دوہرا لینے کی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی ہیں. تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اور یہ اعمال صالحہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ میں تھوڑی سی آگے تفصیل بتاؤں گی کہ جو ہمیں رمضان میں کرنے ہیں. پھر یہ مہینہ جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی جکڑا جاتا ہے. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں نیکیوں کی دعوت دینے والا ایک منادی مقرر کر دیا جاتا ہے، یعنی پکارنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكٌ، تو ایک فرشتہ اس پر متعین کر دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ پکارتا رہتا ہے. ینادی یعنی ندا، آواز دیتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے رک جا. یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک خیر چاہتا ہے، تو اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ. اب وہ ہر روز کہہ رہا آگے بڑھ آگے بڑھ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میکسیمم ایفرٹ لگانی، جتنا کر رہے ہیں اس کو کافی نہیں سمجھنا. ہماری رمضان کی عبادتیں ہمارے عام دنوں سے زیادہ ہونی چاہیے. تو یا باغی الخیر اقبل، ہم دعا کر رہے ہیں، ایک دن کرتے ہیں، اگلے دن وہ کہتا ہے اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رمضان کی باتیں ہوتے ہوتے جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں اور بھی زیادہ زور پکڑ جاتا ہے یہ ساری عبادت اور کوشش اور محنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی راتیں ان کی جاگتی تھی. پورے سال میں یہی راتیں ہیں جن میں ساری ساری رات بھی جاگا جاتا ہے، اور گپ شپ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، سوشلائزنگ کے لیے نہیں. کیونکہ بعض لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں، پھر وہ ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے اور دعاؤں سے توجہ کم ہو جاتی ہے، اور چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کے لمبے چوڑے اہتمامات شروع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. تو رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں نیکی کے مواقع جمع ہو جاتے ہیں. یعنی ہم نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، ہماری نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، تہجد یا تراویح بھی ہو رہی ہوتی ہے، پھر صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہوتا ہے، عمرے پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں. یعنی رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ساری نیکیاں بیک وقت ہو رہی ہوتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں. عام دنوں میں ہم کبھی ایک کام کرتے ہیں، کبھی دوسرا کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی نہیں رکھا، کبھی صدقہ خیرات زیادہ ہو گیا، کبھی نہیں ہوا. لیکن رمضان میں یہ چیزیں ایک پلاننگ کے تحت اور ایک شوق
اور ایک محبت کے تحت اور اپنے اوپر لازم کرتے. اور بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ بھی اپنی نکالتے ہیں. تو روزہ، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات اور نماز اور تہجد اور ذکر اذکار، یہ سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے ایک جگہ پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے اور ان کا بیرونی حصہ ان کے اندر سے نظر آتا ہے، یعنی جیسے گلاس ہاؤس ہوتے ہیں. تو ایک دیہاتی آپ کی طرف کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں، یہ کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے اور روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے، یعنی تہجد یا تراویح جس کو آپ کہتے ہیں. اب رمضان میں آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں. ایک ٹائم مقرر کریں جب آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، چاہے 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے. خاص طور پہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو ان کو لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ ہر روز تھوڑی سی بات رمضان کے سلسلے میں ضرور کریں. اس کے لیے یہ کتاب جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے شہر رمضان، رمضان کے مہینے کی، یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں ایک ایک پیج، سوا پیج کے ساتھ رمضان میں جتنی چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود. یعنی آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں تیاری کرنے کے لیے. ایک پیج آپ اس میں سے پڑھیں، جو خاص بات ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. اس سے یہ ہے کہ گھر میں ایک رحمت اور برکت بھی آتی ہے، کیونکہ جب گھر والے بھی اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، یعنی کبھی بھی کوئی اکٹھا ہو کے کام کرتا ہے تو اجتماعیت کی ایک برکت ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. اعتکاف اس کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں انسان سب کو چھوڑ کے الگ ہو جائے. لیکن اس کے علاوہ جب آپ گھر کے اندر ہیں ہی تو گھر کی بھی ایک مجلس ہونی چاہیے. اگر آپ 2 لوگ بھی ہیں تو ہسبینڈ وائف بھی بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھی بات ضرور شیئر کریں. دوسرا یہ ہے کہ انسان کھانا کھلائے. کھانا کھلانے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ رمضان راشن کے نام سے جو کمپینز چلتی ہیں اور غریبوں تک آرگنائزیشنز پہنچاتی ہیں ان کو راشن، جیسے الہدا بھی کر رہا ہے اور لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، انڈیویجولی بھی لوگ اپنے رشتہ داروں یا غریبوں یا میز وغیرہ سب کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو اور جو بھی صدقہ خیرات آپ کریں، لیکن کھانا کھلانے والا کام ضرور کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پہ لوگ افطار کا انتظام اسی وجہ سے کرتے ہیں. اب افطار ویسے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات اس میں بھی دیکھا ہے کہ جو خاتون خانہ ہے، یا اگر خاتون خانہ خود نہیں تو جو سرونٹس ہیں، ان بیچاروں کا سارا دن طرح طرح کے کھانے پکاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. رمضان کا تو مقصد یہ تھا کہ کھانے کو لمیٹڈ کیا جائے، لیکن ہمارے عام دنوں سے بھی زیادہ پھر پکانا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر عبادات کے لیے ٹائم کم رہ جاتا ہے. تو اس میں انسان یعنی اگر کوئی ایسا انتظام کرے بھی، کیونکہ پھر رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں دور دور سے آتے ہیں، پھر ان کی اپنی تراویح کا ٹائم بھی ہوتا ہے، پھر ٹریولنگ ٹائم میں وہ نماز کے اندر سے خشوع و خضوع بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آپ پکا کے بھی کسی کے گھر بھیج سکتے ہیں، پکا کے بھی بھیج سکتے ہیں. اسی طرح ایسی جگہ جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں، جیسے ہاسٹلز ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری بچیاں، یا مدرسہ ہوتا ہے کوئی، اس میں بہت سارے بچے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں. اب تو یونیورسٹیز میں بھی آپ دیکھیں، یونیورسٹیز کے بھی ہاسٹل ہیں، یہاں اسلام آباد میں کئی ایک ہاسٹلز ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے نیبرہڈ میں کوئی ہاسٹل ہو. تو اب وہ ہاسٹل کا کھانا تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسا کھانا ہوتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں آپ روز کھانا نہیں کھلا سکتے، روز نہیں پکا سکتے، تو اکٹھا کھانا پکوا کر بھی آپ کسی ایسی جگہ پر سب کو کھلا سکتے ہیں. پھر اسی طرح روزے تو رکھنے ہی ہیں، اور رات کو جب سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز. حافظ ابن رجب کہتے ہیں یہ تمام کے تمام اعمال رمضان میں سرزد ہوتے ہیں، بس مومن کے لیے رمضان میں سب کچھ جمع ہو جاتا ہے، روزہ، قیام، صدقہ اور اچھی گفتگو. کیونکہ روزے دار کو بے مقصد اور جنسی بات کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے. روزہ، نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ عز و جل تک پہنچا دیتے ہیں، یہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. نماز نمازی کو آدھے رستے تک پہنچا دیتی ہے، روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے. یعنی صدقے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اور جب آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ دور کرتے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. یعنی آپ بہت زیادہ جواد اور سخی ہوتے تھے رمضان کے مہینے میں. یعنی جیسے تیز آندھی چلتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ مٹی بھی اڑتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کی ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. تو اسی طرح رمضان میں
آپ کے صدقہ خیرات کے جو اثرات ہیں وہ ہر طرف نظر آنے چاہیے، یعنی آپ کے عزیز دوست رشتہ دار یعنی سب تک آپ کچھ نہ کچھ خیر ضرور بانٹیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑے بڑے کھانے ہی کھلائے جائیں، اگر آپ کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ آپ کھجور کھلا دیں کسی کو تو آپ کھجوریں بھی کھلا سکتے ہیں، آپ کی حیثیت صرف پانی پلانے کی ہے تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ روزہ افطار ہونے کے وقت یہ راستے پہ اشاروں پہ پانی کی بوتلیں اور کھجوریں اور پیکٹ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو راہ چلتے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مجبوری کے تحت اس وقت ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے مواقع ہوتے ہیں نیکی کرنے کے، انسان اگر سوچے اور توجہ کرے تو بہت سی خیر نکل سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ مہینہ اخلاقی تربیت کا مہینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو اور بیہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں کوئی گالی دے یا تم سے جہالت کی باتیں کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو روزے سے ہوں، یعنی آرگیومنٹ میں نہ پڑو، بحث مباحثے نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ میں سوچتی ہوں کہ جن گھروں میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، بہن بھائی لڑتے ہیں یا ہسبینڈ وائف لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کی مار پٹائی کرتے ہیں، تو اگر وہ رمضان کا مہینہ 30 دن رکے رہے اس کام سے کہ نہ ہی زبان سے یعنی ابیوز کرنا ہے کسی کو اور نہ ہی ویسے کسی کو مارنا ہے، نہ اپنے بچوں کو مارنا ہے، نہ کسی بڑے کو مارنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد وہ عادت کی حد تک کم ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کو سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو روکا تھا تو بعد میں میرے لیے کیا جواز نکلتا ہے کہ میں خواہ کسی کے اوپر ظلم اٹھاؤں۔ پھر یہ کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، رمضان کے ہر دن اور رات میں دعا قبول ہوتی ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، گناہوں کے کفارے کا مہینہ ہے۔ اب یہ ہے کہ چند پوائنٹس میں دیتی ہوں، پھر آپ لوگ مزید ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اتنے سارے نیکی کے مواقع ملیں گے۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی انگزائٹی ضرور ہوتی ہے، رمضان آ رہا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے وہ بھی کرنے والا ہے، تراویح کیسے کریں گے، رات تھک جاتے ہیں، وہ مشکل عشاء پڑھتے ہیں، اب یہ اتنی لمبی نماز کیسے ہوگی۔ تو جب میرے اوپر ایسے خیالات آتے ہیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں پچھلے رمضان میں تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، وہ کیسے ہوا تھا؟ تو اگر اللہ نے وہ کرا دیا تو اس دفعہ بھی اللہ سے اچھی امید رکھو تو انشاءاللہ اب بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور واقعی جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے ایک الگ ہی اسپرٹ ہوتی ہے، ایک الگ ہی انرجی آ جاتی ہے انسان کے اندر، تو خوشی سے استقبال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کیونکہ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی مانگتے تھے۔ بعض سلف جو ہیں وہ 6 مہینے پہلے ہی دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو یہ دعا کرتے رہتے اللہ ہمارے رمضان کی نیکیاں قبول کر لے۔ پھر یہ کہ اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لینا، یعنی ایک کانشیس ایفرٹ اور سوچ کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ انا للہ، میں تو اللہ کی ہوں، میں تو اللہ کی ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، جس کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں میری موت ہے، میں تو اس کی ہوں۔ لہٰذا جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا میں اللہ کی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو انسان اچھی نظر سے دیکھتا ہے، چاہے عقل اس کو سمجھ نہ پائے، اللہ کا ہر فیصلہ اچھا لگتا ہے، تقدیر کے متعلق انسان کی شکایتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اقوال، افعال، تقدیر، شریعت سب سے انسان ایگری کرنے لگتا ہے۔ اور پھر اگر انسان سوچتا ہے کہ حیاتی کلہ للہ، میری ساری زندگی اللہ کے لیے، تو پھر جو بھی کام انسان اس وقت کر رہا ہوتا ہے، چاہے ماں باپ کی خدمت ہے، چاہے بچوں کا خیال رکھنا ہے، چاہے نیبرز ہیں، چاہے دین کا پڑھنا پڑھانا، کوئی بھی چیز ہے، میں جب اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو پھر مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات ہمیں پریشان کر دیتی ہیں۔ مثلا ہم دورہ قرآن سننے یا کرنے جا رہے ہیں، راستے میں اشارہ بند ہو گئے تو اب ہمارے پٹھے کیوں کھچنے لگ گئے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس رہیں، اللہ جب چاہے گا پہنچا دے گا۔ آپ تو اپنے ٹائم پر نکلے تھے لیکن آگے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ روڈ بلاک ہوگی، اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی بلاک ہو جاتا ہے اور کچھ بھی ملک میں چل پڑتا ہے، تو اب آپ اس کو پوری طرح ریلیکس ہیں۔ آپ پہنچ گئے ٹائم پر تو بھی خوش ہیں، اگر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو بھی خوش ہیں، اگر پہلے پہنچ گئے تو بھی خوش ہیں، کیونکہ حیاتی کلہ للہ، سب کچھ میرا تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ چیز انسان کو اتنا سکون بخشتی ہے، اتنا اطمینان دیتی ہے کہ میں نے اسباب اختیار کر